आमीन। हमारे फ्राइडे को हमने पैगाम दिया जौंग की बेटियां, उसका पार्ट नंबर 2 है। आमीन। सो हमारा उन्वान है जौंग की बेटियां, उसका दूसरा हिस्सा या पार्ट नंबर 2। आमीन। मेरे साथ कलाम इक़दस में से निकाले इमसाल की किताब और उसका 15 बाब, जल्दी से निकालिएगा। इमसाल 30 नंबर बाब और उसकी 15 आयत निकालिए जी। सो खुदावंद के पाक कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इमसाल की किताब 30 नंबर बाब और 15 आयत लिखा है, जौंग की 2 बेटियां हैं जो दे दे चिल्लाती हैं, 3 हैं जो कभी शेर नहीं होती, बल्कि 4 हैं जो कभी बस नहीं कहती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। याका के बेटे अजूर के पैगाम की ये बातें हैं। अजूर ने जौंग की 2 बेटियां बताई हैं, उनके नाम नहीं बताए। मैं हैरान इस बात पर कि उसने नाम नहीं बताए, बस 2 बेटियां हैं जो चिल्लाती हैं दे दे। पिछले सरमन में मैंने ये बताया आपको कि ये दे दे की रूह है। आमीन। शायद उसने नाम इसलिए नहीं बताए, शायद की बात कर रहा हूं कि हर जमाना में इसकी सूरत शक्ल बदलती रही है। हर जमाने में शायद उसने इसलिए नाम नहीं लिखा, लेकिन सूरत बदलती रही है। लेकिन इसकी फितरत और इसकी आवाज एक है, दे दे। आमीन। अब सुनो, हमें गो याका के बेटे अजूर ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन कलाम अक़दस के मुताबिक इसकी फितरत से ज़रूर हम वाकिफ़ हैं। आमीन। ये मेरा नज़रिया है, बाइबल में नहीं लिखा। ये जो जौंग की 2 बेटियां हैं, इसकी पहली बेटी है लालच। आमीन। पहली बेटी क्या है? लालच। उसका नाम क्या है जी? लालच। आमीन। और फिर तैमोथियस के खत में लिखा है, जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। और दूसरी बेटी खुदगर्ज, खुदगर्ज। आमीन। दे दे की रूह और खुदगर्ज, लालच से भरी हुई बेटी। आमीन। और खुदगर्ज। आमीन। सुने, ये एक कीड़ा है, जौंग एक कीड़ा है। मैंने पिछली दफा आपको बताया था, जौंग जो है ये कीड़ा है। आमीन। और आपको पता है ये मिसले शैतान है। ये जिस भी जानदार को चिमटता है कीड़ा, जोक जो है पंजाबी में या इंग्लिश में लीच है, वो छोड़ता नहीं, खून चूसता है। और उसकी अगर उसे हटाया ना जाए तो वो जान ले लेता है किसी भी जानदार की। आमीन। मैंने पिछली तरह थोड़ा वाज़ेह किया था इसको, आगे बढ़ेंगे। सुनो, बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से आ रहे थे और खुदावन ने उनके लिए जो इंतजाम किया वो आसमान की, उसे ज़बूर की किताब में फरिश्तों की खुराक कहा गया है। आमीन। मैं आपको बताऊं, खुदा ज़रूरियात पूरी करता है, खुदा ख्वाहिशें पूरी नहीं करता। आमीन। अब सुनो, उनकी खुराक आसमान से आ रही थी और उनकी ज़रूरत पूरी हो रही थी। आमीन। क्या मैंने कहा जी? खुदा ज़रूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशें पूरी नहीं करता। वो जो ज़बूर की किताब में कोई लिखे कि वहाँ लिखा है, वो आम जानदारों के लिए है। आमीन। जो जानदार हैं ज़मीन पर, ये परिंदे हैं, ये बैल हैं, ये घोड़े हैं, उनका काम खाना पीना है। आमीन। सुनो, तो उनकी ज़रूरत पूरी हो रही थी। अब खुदावंद आसमान से मन बरसा रहे थे। मूसा ने कहा, सुनो, रोज मन गिरता है। आमीन। अब ये जो जौंग की रूह है, ये तुम में ना काम करे। कहने का मतलब ये था, एक दिन का मन एक दिन के लिए है। सुबह उठना, उस मन को चुन लेना और फिर तुम उसे खाते रहना। आमीन।
دیکھو زیادہ نہ چننا، جتنا تمہیں چاہیے روز کی خوراک اتنا چننا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے زیادہ چن لیا من کو، اور آپ کو پتہ ہے بائبل یہ بیان کرتی ہے اس میں کیڑے پڑ گئے. تو جوں کیا ہے؟ کیڑا. بولو کیڑا. اب سنو، مسیح نے کہا تم اس زمین پر خزانہ جمع نہ کرو. کرو گے تو پھر اس سے کیڑا کھائے گا. اچھا یہ ہے لالچ. مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ ہاں پوری ہو رہی ہے، چلو جمع کریں. یہ ہے جونک. یہ کیا ہے؟ جونک، لالچ. تو کیا پڑ گیا جی؟ کیڑا. تو خداوند نے کہا اس زمین پر نہ جمع کرو. کون کھائے گا؟ کیڑا. بولو نا کیڑا. ہاں کیڑا کھائے گا. تو یہ خداوند کون سا کیڑا؟ ہاسپٹل کھائے گا، ڈاکٹر کھائیں گے، پولیس والے کھائیں گے، تھانے اور کچہریوں میں تمہارے چکر لگیں گے. کر لو جمع. پھر تم کہو گے جی تھے تو لگائے. نہیں، خدا جب تیری ضرورت پوری کرے گا تو پھر یہ کیڑا تجھے خراب نہیں کرے گا. یہ جونک ہے، یاد رکھیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کو جب خدا لے کر آیا نا مصر سے، تو عین اس جگہ پر تھے کہ کنعان میں وہ داخل ہونے والے تھے. پھر موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے کلام کیا، کہا بنی اسرائیل سنو، جب سے تم نکلے تھے نا مصر سے 40 سال ہو گئے ہیں. کتنے؟ 40 سال ہو گئے ہیں. نہ تمہارے تن کے کپڑے خراب ہوئے، نہ تمہاری جوتا ٹوٹا، نہ تمہارے پاؤں سوجے. آمین. کتنی دیر تک؟ 40. اب بولو 40 سال. اب سنو، جب تم جونک کو اپنے اندر نہیں نہ آنے دو گے تو یقین کرو تیرے گھر کی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خراب نہ ہو. یاد رکھیے گا چرچ، دیکھو نہ تمہارے تن کے کپڑے خراب. کیوں خراب ہو؟ کیوں اولاد خراب ہو؟ کیوں کھانا خراب ہو؟ کیوں کوئی چور لے جائے؟ کیوں ہماری کمائی ڈاکٹر کھا جائے؟ کیوں پولیس والے کھائے؟ یہ جوک ہے، یہ کیڑا ہے. تم خدا پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، اور ان کی خوراک کو کیڑا بھی نہیں لگتا. اور جو بوتے ہیں اور کاٹتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری کمائی ہے، تو ان کو کیڑا لگتا ہے. سنو، یہ اسپرٹ ہے، یہی دے دے کی روح ہے، یہی جونک کی بیٹی ہے، لالچ. یاد رکھیے گا. اور پھر سنو، ایک اور بڑی خاص بات، بنی اسرائیل کو جب خداوند وہاں سے نکال لایا تو کہا اے بنی اسرائیل سنو، جو احکام، جو آئین میں آج کے دن تم کو دیتا ہوں، احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا. اور میں وہ بیماریاں جو میں نے مصریوں کو لگائی تھیں تمہیں نہیں لگاؤں گا. اور آگے خوبصورت بات ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں. ارے جب وہ میرا شافی خدا ہے، جب وہ ہم سب کا شافی خدا ہے، تو بدن بغیر بیماری کے رہے. ارے عجیب بات ہے، میں نے بائبل میں کہیں نہیں پڑھا. یہ بھی معجزہ ہے کہ رستے میں فلاں شخص بیمار ہو گیا. 40 سال بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، فلاں بندہ بیمار ہو گیا اور مر گیا. پڑھا کبھی؟ مرد خدا موسیٰ 120 برس کا ہو گیا، وہ اتنا بڈھا آدمی، لیکن اس کی قوت قائم رہی. پہاڑوں پر مریا بھی پہاڑ تے چڑھ کے.
اور لکھا ہے اس کی آنکھیں نہیں دھندلائیں. عزیفت پہنچو اینک لاندی. سنو چرچ، میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا، لیکن یہی حقیقت ہے. میں سنو، جونک کی بیٹیاں دو ہیں، میں نے اپنی طرف سے اسے نام رکھے ہیں، لالچ اور خود غرضی. آمین. کیا بولا؟ لالچ اور خود غرضی، یہ دونوں. آمین. اب ان دونوں میں سے ایک چیز جنم لیتی ہے اور وہ پھر ہمیں موت تک لے کر جاتی ہے. بیماریوں کے ساتھ، لاچاریوں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ، ہر طرح کا دکھ، اولاد کا دکھ، کاروبار کا دکھ، کسی قسم کا بھی. لیکن وہ چیز کیا ہے؟ سنو، لالچ جب آتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو اس میں سے جو جونک پیدا ہوتی ہے، یہ میرا نظریہ ہے، وہ ہے گھمنڈ، وہ ہے غرور. میں انہوں کی جاندا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے بڑی جونک ہے. آسمان پر کام کر گئی. لوسیفر کہتا ہے میں حق تعالیٰ کی مانند بنوں گا، میں اپنا تخت اوپر لے کر جاؤں گا. ارے گھمنڈی. نہیں، سنو، یہ کیسے پیچھا چھوڑے گی؟ سنو، دراصل میں نے بڑی نشاندہیاں کی، اب بھی کی ہیں. دراصل پارٹ 2 اس لیے کر رہا ہوں کہ بتاؤں کہ اس جوک کولوں ساڈی جان کنج ٹوٹنی. آمین. نا مطلب ڈاکٹر وہ کون سا ڈاکٹر جو بتائے بھائی تینوں ہے؟ ساڈے لوگاں دا اج کل چلیا رواج، تیرے کچ کسے کیتا ہی، تیرے کسے اونے کیتا ہے تینوں، او پئی دعا کر دی جان چھوٹ جائے. تو جی سنو، حوالے کے ساتھ آؤں گا اور کہانی کے ساتھ آگے چلیں گے. مجھے بائبل مقدس میں ایک بندہ ملا، نہیں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا، میں کہتا جاؤں کیونکہ ٹائم بہت ہو جائے گا. سنو، اگر گھر میں جا کر آپ ضرور پڑھیے گا. سنو، لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب ہے، اور وہاں پر ایک شخص ہے زکائی. آمین. وہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے مارے وہ یرو میں سے ہو کر جا رہا تھا. ایک دولت مند شہر، بڑا زبردست، یعنی محصول لینے کے لیے بڑی اچھی گزرگاہ، کمائی ہو رہی تھی گورنمنٹ کو. آمین. اور وہاں ایک شخص تھا زکائی. بولو زکائی. وہ صرف محصول لینے والا نہیں تھا، وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا. آمین. اب سنو، اسے سنو، یہ بندہ یہودی ہے. بندہ کون ہے؟ یہودی. اور کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ روم کے لیے. رومی حکومت کا نمائندہ ہے. ہاللیلویا. لیکن یہودیوں کی نظر میں پکا غدار. یہودیوں کی نظر میں پکا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ محصول لینے والوں کو وہ یہ غداری کرتے ہیں. خود غرض، ان کو دیکھ دیں، خود غرض، لالچی، اپنی قوم کا پیسہ انہیں دے رہے ہو. یہ جونکتی سے لگی پہ منو کی، میں ٹھاٹ باٹ دی زندگی گزارنا نہ پیا. بس ٹھیک ہے. رومی حکومت کہندی بھائی میں نہیں کہندا، جب منو نوکری مل گئی تسی کالی سڑ دے. یہ جونک ہے. سب بولو یہ جونک ہے. سنو، یہ ہے گمشدہ بیٹا جسے جونک لگی ہوئی ہے. آمین. لیکن ایک بات مجھے اس شخص کے اندر نظر آئی ہے، اسے تلاش ہے. وہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا. آمین. وہ مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا. اب سنو، دولت تھی. آمین بولتے جاؤ. ایک اور کوٹ کے کہا کہ بات چپ کر. نہیں، سر نال وہ دولت مند تھا. آمین. اب سنو، دولت مند تھا، عزت، ہوں دولت بھی عزت ہے بھائی، عزت بھی ہوئے گی. آمین. اختیار بھی تھا نا، مطلب حکومتی ایوانوں میں اس کی بات چیت چلتی تھی، ہر چیز تھی نا.
سنو، لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی، میں یسوع کو دیکھوں. ہاللیلویا. سنو، لکھا ہے وہ درخت پر چڑھ گیا. وہ دیوار پر کیوں نہیں چڑھا؟ مجھے بتاؤ. وہاں شہر سے جا رہا ہے نا، وہ یرو کے شہر سے جا رہا ہے، وہ کسی کوٹھے تک کیوں نہیں چڑھ گیا؟ لیکن سنو، خاص مکاشف ہے. سنو، درخت پر چڑھنا فروتنی کی علامت ہے. ہوں تسی یہ میری گل سنو، اتوں کو بندہ پراڈو تو نکلے تے کسی چیز نو ویکھنا سے درخت چڑھے گا؟ وہ نہ کہنا یار میں ننگ دے تو ننگ جائے، پھر میں درخت چڑھا بوس کی پائی. یہ مکمل طور پر یقین کرو، یہ درخت صلیب کو پیش کرتا ہے. اس واسطے کسی دیوار تے کوٹھے تے نہیں چڑھیا. یہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اور یسوع آئے اس لیے تھا کہ ہر گنہگار نجات پائے. ہاللیلویا. سنو، درخت پر ایک امیر آدمی کا چڑھنا فروتنی کی علامت ہے. آمین. فروتنی کا. اور سنو، وہ درخت پر چڑھا، اس نے اپنی انا کو مارا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس دے کی لالچ، خود غرضی کی جوک سے کیسے رہائی ملتی ہے. آمین. درخت پر چڑھنا فروتنی کی علامت ہے. اپنی انا کو صلیب پر چڑھانے کا نشان ہے درخت. یقین کرو، آپ کو بائبل مقدس میں جہاں بائبل میں لکھا ہوا ہے جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے. تو لکڑی کیسے بنتی ہے؟ درخت سے. یوسف کے وقت میں جب یوسف جیل میں تھا تو ایک شخص جس کے بارے میں اس نے خواب دیکھا، اسے بھی کہا تجھے لکڑی پر لٹکا دیں گے. تو یہ صلیب کو پیش کرتی ہے. ارے یہ بندہ گو لالچی تھا، گو اس کے اندر خود غرضی تھی، وہ رومی حکومت کا نمائندہ اور یہودیوں کا غدار تھا، لیکن مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا. اور مسیح وہ ہے جو گنہگار کو نجات دیتا ہے. وہ خود چڑھا ہے، اسے کسی نے نہیں کہا درخت پر چڑھ جا. نہیں، اس کا مطلب ہے خدا نے ہر انسان کے ہاتھ میں ہر چیز کو دیا ہے کہ خود ہی کو مارنا تیرے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو مصلوب کرنا تیرے ہاتھ میں ہے. اگلا کام یسوع ہے، وہ تجھے نجات دے گا، وہ تجھے جوک سے رہائی دے گا. یقین کرو. سنو، یہ اس زمانہ میں بھی اور آج بھی. یقین کرو، کوئی بندہ نہ اسی تے ککھ بھی نہیں پائی، اسی عام جو لوگ ہاں، اسی میں نہیں چڑھتے درخت تے. یقین کرو. لیکن اس نے اپنی انا کو مارا. کیوں؟ مسیح کو دیکھنا چاہتا. اور میں آپ کو بتاؤں، وہی مسیح کو دیکھیں گے جو فروتن ہوں گے، جو فروتن ہوں گے. جو گھمنڈی ہوں گے وہ نہیں. گھمنڈیاں نالو یاری نہیں لاندا. آمین. گھمنڈیاں کول او نہیں جاندا تے نہ جھوٹیاں نال، نہ اسے وہ کہتا بھائی دور رہو. آمین. سو درخت صلیب کی علامت ہے. سب کو درخت صلیب کی علامت ہے. اب جب وہ وہاں چڑھا ہے تو مسیح نے اسے دیکھ لیا. وہ مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، مسیح نے اسے دیکھ لیا. ہاللیلویا. ایسا کہیں جلد اترا، مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. اوہ ہاللیلویا. سنو، آواز آنی شروع ہوئی، یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ استاد کدھر جا رہا ہے؟ ارے یہ تو گنہگار کے گھر میں چلا گیا ہے. مسیح نے کہا ہاں میں شافی ہوں نا، میں ڈاکٹر ہوں نا، میں طبیب ہوں نا. تو بیمار کو ضرورت ہے، دو پاٹ والے کو میری ضرورت نہیں. فریسیوں تمہیں میری ضرورت نہیں. چرچ میں راست باز اور باہر ناراست، چرچ میں لوگوں کو سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہو اور آپ بھی جا کر شوم لوٹیاں.
نہیں، اس لیے گنہگار ہے تو میں وہاں جاؤں گا کیونکہ وہ بیمار ہے اور میں طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں اسے شفا دوں گا۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے وہ بڑی خوشی خوشی مسیح کو اپنے گھر میں لے گیا، مجبوری نال نہیں۔ آمین، بولو مجبوری سے نہیں۔ سنو، اب ایک خاص بات ہوئی، میں آپ کو بتاؤں۔ وہاں جب گیا نا تو کہا خداوند، ابھی نجات کا اعلان نہیں ہوا، خداوند اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کتنی اچھی بات ہے، ہاں اچھی بات ہے، لیکن یہ ہوا کیا ہے؟ ارے سنو، اب گھر میں جا کر ضرور پڑھیے گا۔ مسیح کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں یا مسیح آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو کوئی دوسری بات نہیں کہتا، وہ بیٹا کلام پر عمل کر۔ ایک آیا تھا نا امیر آدمی، میں کیا کروں، ہمیشہ اس نے کہا حکموں پر عمل کر، تو وہی بات زکائی کو کی گئی۔ یہ خروج کی کتاب اور اس کے 22 نمبر باب، خروج کے 22 نمبر باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اگر کوئی کسی سے ناحق لے تو واپس کرے تو 4 گنا۔ زکائی کی جب ملاقات مسیح سے ہوئی وہ کلام کی تابع داری میں آیا، اس لیے اس نے اپنے سارے ناحق پیسے کو 4 گنا واپس کیا۔ مسیح کلام کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ شریعت میں لکھا ہوا تھا، اور مسیح شریعت کو منسوخ نہیں کرتا، پورا کرتا ہے۔ مجھے پتا نہیں وہ لوگ کس قسم کی بائبل سنا رہے ہیں، جو لوگ مسیح کے ساتھ چلنے، مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے کو عیاشی اور عیش و عشرت سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سی انجیل سناتے ہیں۔ اب سنو، مسیح اس کے گھر میں ہے، وہ لوگ مسیح ہے، آمین۔ تو پھر بڑی دولت کروں آئی ہے کہ کروں گئی ہے؟ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہوگا، ہاں کیوں نہیں بھائی، صندوق پر ہے بھائی جی۔ سنو، پھر جب اس نے یہ عمل کیا، جونک کی تاثیر، کیونکہ وہ درخت پر چڑھا تھا، اور درخت کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ صلیب کو۔ ختم کیا تو نعرہ لگا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ چرچ سنو، پھر دے دے کی روح نے اسے چھوڑا، بنا دے دے کی بدروح نے اسے چھوڑا، اور دینا لینے سے مبارک ہے، روح القدس نے اسے چھوا۔ اب سنو، روح القدس کے ذریعہ سے یہ بندہ کے گھر میں نجات آئی ہے۔ بندہ ایک وکھن گیا سی، یہ سنو، کردہ ایک جی گیا، تے پھر نجات کنیا چاہیے؟ آج اس گھر میں پورے آؤ نا، پورے آؤ نا، ارے پورے آؤ خدا کے پاس۔ جے ایک بھی آ گیا تو نجات سارے ہی پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ اب سنو، چرچ سن لو، نجات سارے خاندان تک ہونی چاہیے۔ ایک بندے توبہ کی تھی تو نجات سارا کر پا گیا، پھر سارے کی تھی، آمین، پورے گھر کی برکت۔ جب مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے تو ایک لفظ ہے وہاں، کیونکہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ سنو، نسب نامہ پڑھ لو، متی کا بھی اور لوکا کا بھی، وہاں زکائی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ابراہیم کے نسب نامے میں زکائی نہیں ہے، ایماندار ابراہیم کے فرزند۔ ہاللیلویا۔ اب سنو، اگر یہ مر بھی جائے گا تو جہاں ابراہیم ہے وہ وہاں جائے گا۔ اب سنو، ایک اور بندہ ہے جو مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا۔ سنو، ہیرودیس، لکھا ہے بائبل میں، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے ہیرودیس مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا، کیونکہ وہاں لکھا ہے کیونکہ
वो उसका कोई मुजज़ा देखना चाहता था। आमीन। अब सुनो, जब ये लूका 9:9 की मैं पढ़ रहा हूं, लूका 9 बाब की 9 आयत में लिखा है वो मसीह को देखने का मुश्ताक, क्योंकि मुजज़ा देखना चाहता था। फिर लूका 23 बाब में जब यीशु मसीह हेरोदिस के सामने आया ना, देखने का मुश्ताक था ना, तमाशा बनाया मसीह का। अरे तख्त पर बैठा और कहता है कोई मोजज़ा तो दिखाओ। तफरी, तमाशा। मैं आपको बताऊं चर्च, आज बहुत सा चर्च मसीह को तमाशा बना रहा है। यकीन करो, वो उस जगह पर मसीह का तमाशा तो बना सकते हैं, लेकिन मसीह से नजात नहीं पा सकते। जोंक की स्पिरिट से ये पीछा नहीं छुड़ाएंगे और बुरा मरेंगे। याद रखना चर्च, सुनो, लिखा है वो मसीह से बहुत सवाल करता रहा, बहुत बातें करता रहा। मसीह खामोश, मसीह बोले नहीं। जकाई दरख्त पर था, बोल पड़े, वो नजात पाना चाहता था। अरे ये घमंडी, तुम तख्त पर बैठकर तफरी करना चाहते हो, तमाशा देखना चाहते हो। खामोश रहा वो। एक खास बात मैं करूं, आज के हर एक हेरोदिस से बात करूं जो पैसे की ताकत के साथ तख्त पर बैठा हुआ है। सुनो, जब तुम फजल को ठुकराओगे ना, तो तेरे लिए आसमान खामोश हो जाएगा। आसमान खामोश हो जाएगा। ये बंदा खुदगर्ज, जोंक की रूह ने से स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है। वो भी था जकाई, लेकिन उसने जान छुड़ाई, वो सलीब पर चढ़ा। आमीन। अब सुनो, ये खौफनाक हकीकत है, जब इंसान मुसलसल फजल को ठुकराता रहता है, एक वक्त आता है आसमान खामोश हो जाता है। हालेलुया। और मसीह की खामोशी चीख चीख कर कह रही थी, तुम नजात के लिए सब कुछ नहीं कर रहे, तुम तमाशा बना रहे। जब किसी को कोई जवाब ना आए और पता चले कि मैं किसी जबरदस्त तख्त पर बैठ गया हूं, सुनो, ये तेरी हलाकत की खामोशी है। बाइबल में लिखा हुआ है हेरोदिस के बारे में, और वो कीड़े पड़कर मरा। कर क्या रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल किया। आमीन। पतरस के भाई यकूब को कत्ल किया। मसीह को देखना चाहता है, सिपाहियों ने कोई मौजज़ा तो दिखा, कभी उसको कपड़े पहनाते, अर्गवानी पोशाक। अरे सुनो, मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, जितने लोग यहां हो, जितने लोग मुझे देखेंगे, मैं खबरदार करना चाहता हूं, अगर तुम खुदावंद के खादिम के साथ हो, खुदा के खादिम के दरमियान हो, खुदा के खादमों के मोहल्ला में रहते हो, इर्द गिर्द रहते हो, खादमों को आराम से जीने दो। अगर तुमने खादमों को आराम से ना जीने दिया, और मैंने बाइबल में देखा है जो खादिमों को आराम से जीने नहीं देते, खुदा उनको आराम से मरने नहीं देता। ये हेरोदिस कीड़े पड़कर मरा। आज भी यकीन करो चर्च, आज भी दो तरह के लोग हैं कलीसिया के अंदर। एक वो जो जकाई जैसे, वो भी जोंक से भरे हैं, लेकिन वो मसीह के साथ चलते, अपने आप को मसलूब करते और जोंक से जान छुड़ा लेते हैं, और वो खुद भी नजात पाते और खानदान भी नजात पाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मसीह को देखते हैं कि मुश्ताक तो हैं, लेकिन तमाशा बनाते हैं, मसीह की बातों का मजाक उड़ाते हैं और उसे अपनी तरफ से इख्तियार देते हैं कि कोई मुझसा हमारे घर में कर। नहीं होगा, नहीं होगा। चर्च सुनो, उसके अंदर कोई, हेरोदिस के अंदर कोई रूहानी भूख नहीं थी। आमीन। नजात की कोई तड़प नहीं थी। वो सुनो,
یہی جونک کی بدرو ہے. لالچ، خود غرضی، اور ان دونوں چیزوں میں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے غرور، گھمنڈ. ہاللیلویا. اور اس کا بہترین ذریعہ میں آج فائنلی آپ کو بتاؤں، آخری باتیں کرنے لگا، صلیب ہے. جب تک کوئی بھی شخص اپنے آپ کو صلیب پر مارے گا نہیں، جسم کی خواہشیں، جسم کی لذتیں، جسم کی رغبتیں اسے نہیں چھوڑیں گی. یہ بدرو ہیں. تب چھوٹتی ہیں، تب بندہ آزاد ہوتا ہے جب مصلوب ہوتا ہے. صلیب چرچ، صلیب ہی واحد ذریعہ ہے جو اس جونک کی بیٹیوں سے، اس جونک سے رہائی دیتی ہیں. تم اپنے آپ کو مسیح کے پاس لے کر آؤ اور مصلوب ہو جاؤ. آمین. یقین کرو وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں، اور ضرورتیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاس صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ مطلب ہے جڑا ایماندار ہے مسیح تے ایمان لے آیا تے بھوکا مرے. میں غربت کی بات تو کر ہی نہیں. وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے اور محتاج سے کرتا ہے. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا وعدہ ہے، شیر ببر کا بچہ تو بھوکا اور محتاج ہو سکتا ہے، لیکن میرا طالب کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا. میں تو عیش و عشرت کی بات کر رہا ہوں. میں تو جتنا تجھے خدا نے دیا ہے اس کو اڑانے کی بات کر رہا ہوں. میں تو اس دولت کی بات کر رہا ہوں جو جھوٹ، فریب، لالچ اور خود غرضی سے آئے گی. وہ جھونک ہے. ہاللیلویا. لیکن آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے چرچ اگر کوئی شخص اس جونک کا شکار ہے. صلیب اس کا واحد ذریعہ ہے. بولو، صلیب اس کا واحد ذریعہ ہے. آمین. آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جی. خدا آپ سب کو برکت دے.